बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जब मैंने उस लड़की को पहले दिन देखा था तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी और उसके चेहरे पर एक उदासी थी। वो सामने बैठी थी और मैं उसी की तरफ बार बार देख रहा था। सोच रहा था कि ये क्यों परेशान है, इसको क्या मसला है। अजीब सी बात है कि ना मेरा उससे कोई रिश्ता था ना ही ताल्लुक़, लेकिन मैंने उसकी परेशानी महसूस कर ली। फिर वो चलकर मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, कि आप मुझे नौकरी पे रख सकते हैं। मैंने सऊदी अरब में एक होटल बना रखा था, यहाँ पे लोग खाना खाने आते थे। मुझे उसे काम देने में कोई मसला तो नहीं था, लेकिन मेरे पूरे स्टाफ में कोई भी लड़की ना थी। मैंने सोचा कि अगर इसे रख लिया तो इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। उसने एक दफ़े ही कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, तो मेरा दिल पसीज गया। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था, हर मर्द बुरा नहीं होता। सोच लिया कि मदद तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने उसे किचन में काम दे दिया कि तुम यहाँ पे काम किया करो, सब्ज़ी वगैरह काटना, चीज़ों को फ्राई करना, क्योंकि खाना बनाने के लिए तो मैंने कुक रखा हुआ था। वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मैंने कहा कि बार बार अपनी मजबूरी का जिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, सो मैंने कर दी। और मैंने उसे महीने की तनख्वाह भी दे दी। मेरे एक शागिर्द ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, भला एक औरत वापिस ही ना आए, लेकिन वो अगले दिन ही काम पे आ गई और अब उसे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया था जब उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी। उसने कहा कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए, पर उसने कहा कि नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला कि आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप चाहें तो मैं एक दिन के लिए आपकी बीवी बन सकती हूँ। जब उसने ऐसी बात की तो मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और उसको कमरे के अंदर ले गया, और फिर 2 घंटे तक उस लड़की ने अपना नाम खतीजा बताया था। उसने खुले से कपड़े पहन रखे थे, सर पर हिजाब किया हुआ था और मेरे होटल में काम करने लगी थी। जब एक दिन अचानक किचन से निकली और एक तरफ को भाग गई। मैं हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। मैं किचन में गया तो सब लोग सर झुका के अपना काम कर रहे थे। मैंने कहा कि खतीजा यहाँ से ऐसे क्यों निकली, तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? तो कहने लगे कि नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे शक था कि जिस तरह वो डर के भागी है, कोई मामला ज़रूर था। अगले दिन वो सुबह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि कल तुम इस तरह से क्यों भाग गई थी? तो उसने कहा कि वो आपका मुलाजिम, वो जो काला सा है, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। मैंने कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा कि हाँ, मैं साइड पे खड़े होके अपना काम कर रही थी और वो बार बार कोई चीज़ उठाता और आके मेरे वजूद के साथ टकरा जाता, फिर कहता कि माफ़ कर दो, गलती होगी। और फिर उसने बाकायदा अपना हाथ मेरी कमर में डाला और मैं वहाँ से भाग गई। मैंने कहा कि तुम्हें उसी वक्त मुझे बताना चाहिए था, भागना चाहिए था। मैंने उस शख्स को बुला लिया और कहा कि तुमने ये हरकत की है, तुम लोगों की हरकत की वजह से औरतें इज़्ज़त की रोटी कमाने की बजाय किसी और काम की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि जहाँ इज़्ज़त से काम कर रहे हैं वहाँ भी हमारी इज़्ज़त महफूज नहीं, तो फिर वही काम कर लेते हैं। तुम जैसे मर्द औरतों को तवाइफ खानों की तरफ धकेलते हैं। उसने कहा कि ये खुद मेरे करीब करीब हो रही थी। मैंने कुछ नहीं किया साहिब, मैं आपके साथ 4 साल से काम करता हूँ और उसको आए हुए 4 हफ्ते नहीं हुए और आपने उसकी बात मान ली और मेरी बात नहीं मान रहे। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन फिर मुझे एक और शख्स ने इशारा किया कि यह बंदा गलत है, उसने लड़की को छेड़ा है। बस फिर मैंने फ़ौरन ही फैसला कर लिया। मैंने कहा कि तुम्हारा हिसाब बराबर कर देता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और वो यहाँ से चला गया। पर जाते जाते उसने कहा कि इस लड़की के लिए आपने मुझे काम से निकाल दिया, ये लड़की आपको एक दिन अपना असल रूप ज़रूर दिखाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था। जाहिर है उसके साथ जो हुआ था, उसने मुंह से फूल तो नहीं बरसाने थे। बातें करता हुआ वहाँ से चला गया। लेकिन शाम को मुझे मेरे हेड कुक ने कहा कि सर, आपने उस लड़की को रख के अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब इस तरह के मामला तो होते रहेंगे। यहाँ पे काम करने वाले सब परदेसी हैं, अपनी अपनी बीवियों से दूर हैं। कोई 4 साल से अपने मुल्क नहीं गया, कोई 2 साल से नहीं गया, कोई 10 साल से नहीं गया। ऐसे में एक खूबसूरत लड़की उनके साथ काम करेगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या मर्द को अल्लाह ने इतना भी कंट्रोल नहीं दिया कि अगर वो अपनी बीवी से नहीं मिला है तो किसी भी औरत पे हाथ डाल देगा? वो आदमी खामोश हो गया। उसने कहा कि आपको मर्दों का तो पता ही है, तभी तो मर्दों को 4 शादियां करने की इजाज़त है। मैंने कहा कि जी नहीं, मर्दों को 4 शादियां करने की इजाज़त इसलिए नहीं दी है कि वो इस चीज़ को बहाना बनाए कि हम तो मर्द हैं। क्या शादी का सिर्फ एक ही मकसद होता है? मर्द को 4 शादियों की इजाज़त इसीलिए दी गई है कि 4 औरतों को पनाह मिले, उनको घर मिले, ख़ानदान मिले, और तुम जाओ अपना काम करो। मैंने उसे रखा है और उसकी हिफाजत मैं ही कर लूँगा।
میرے دل میں اگر ختیجہ کے لیے محبت کے جذبات نہیں تھے تو میں کبھی بھی نہ تو اسے نوکری پہ رکھتا اور نہ ہی اس کے لیے اپنے اتنے پرانے ورکر کو نوکری سے نکالتا۔ یہ بات تو طے تھی کہ میرے دل میں وہ جگہ بنا چکی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا وہ شادی شدہ تھی، اس کے ماں باپ تھے، اس کی کیا مجبوری تھی، یہاں پر کیوں کام کر رہی تھی۔ مجھے اس سے آہستہ آہستہ یہ سب کچھ پوچھنا تھا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ تھی تو پھر میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا، نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک میرا تجربہ اور اندازہ تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ شادی شدہ تھی۔ وہ تو ایک کم سن سی لڑکی تھی، جب تھوڑا کھانا بچ جاتا تو وہ بھی ساتھ لے جایا کرتی۔ ایک دن صبح صبح اپنے گھر سے میرے لیے کچھ بنا کر لائی تھی، پتہ نہیں اس نے کسی سے پوچھا تھا یا اس کا اندازہ ٹھیک لگ گیا تھا۔ مجھے میٹھی چیزیں بہت پسند تھی، کہنے لگی کہ آپ کے لیے بنا کے لائی ہوں، آپ میری اتنی مدد کر رہے ہیں، میں بدلے میں کچھ نہیں کر سکتی، سوچا کچھ بنا ہی لوں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا کیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کے ہاتھ میں تو جادو تھا۔ میں نے کہا کہ یہی ڈش میرے ہوٹل پہ بھی بنایا کرو، میں تمہیں اس کے الگ سے پیسے دوں گا۔ میں نے اس کو اچھے پیسوں پہ رکھا تھا، الگ سے بھی پیسے مل جایا کرتے تھے، تب ٹپ وغیرہ بھی دیتے تھے اور کھانا بھی گھر لے جاتی تھی، لیکن مجھے بھی ہمیشہ اداس اور پریشان رہتی تھی، اور اس کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ آپ کیا کریں گے میری کہانی سن کے؟ اب انسان بار بار تو نہیں پوچھ سکتا، منت تو نہیں کر سکتا کہ اگلا بندہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ کیوں جاننا چاہتا ہے، اس لیے میں نے اسے دوبارہ سوال نہیں کیا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، اتنی تیز بارش تھی کوئی بھی ہوٹل کی طرف آنے والا نہیں تھا۔ گاڑی میں کچھ گاہک آئے لیکن پھر وہ بھی چلے گئے۔ ابھی ہوٹل کو بند ہونے میں 2 گھنٹے کا وقت تھا کہ میں نے سب کو چھٹی دے دی۔ میں نے کہا کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، بہت عرصے بعد بارش ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کہیں زیادہ ہی نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس علاقے میں بارش بہت کم ہوتی تھی۔ اب لوگ آہستہ آہستہ اپنا سامان اٹھا کر جانے لگے، ختیجہ بھی جا رہی تھی۔ میں نے اسے دروازے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا اور خود میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ آج تھوڑا حساب کتاب کر لیتا ہوں۔ 2 گھنٹے بعد میں نے بھی جانا ہی تھا، لیکن یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ واپس آ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی چیز بھول گئی ہے، لیکن میرے کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، جبکہ مجھے تھوڑا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کی کوئی بیوی نہیں ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہنے لگی کہ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لیا۔ اگر آپ کہیں تو میں وہ کام کر سکتی ہوں جو ایک بیوی مرد کے لیے کرتی ہے، میں ایک دن کے لیے آپ کی بیوی بن سکتی ہوں، آپ تھوڑے زیادہ پیسے دے دیجیے گا۔ میں نے اسے حیران ہو کے دیکھا۔ میں جس عورت کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا، جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے اس طرح کی آفر کروا رہی تھی، وہ بھی رات کے ٹائم، جب اس ہوٹل میں سوائے اس کے اور میرے کوئی بھی نہیں تھا۔ جب کوئی مرد اپنی پسندیدہ عورت کے منہ سے اس طرح کی بات سنتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ ظاہر ہے وہ یہی سوچے گا کہ یہ لڑکی تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ شکل سے ہی بہت زیادہ مجبور لگ رہی تھی۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی اس کی؟ اب تو میرا دماغ گم گیا۔ جب خود ہی پھل میری گود میں گرنے کو تیار تھا تو میں کیوں پیچھے ہٹتا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا کہ اچھا تمہیں پیسے چاہیے نا؟ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ 1 دن کے لیے بیوی بننا چاہتی ہو؟ اگر میں تمہیں 10-12 دن کے لیے بیوی بنانا چاہوں تو چلے گا؟ پیسے تو بہت ملیں گے تمہیں۔ پہلے تو اس نے کہا ہاں، میری ماں بیمار ہے، بہت بیمار ہے۔ اس نے ہاں کہہ دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، زمین پر بیٹھ گئی، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، معافیاں مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، میں یہ نہیں کر سکتی ہوں۔ ایک پل کو کمزور پڑ گئی تھی، لیکن نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ دراصل میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں اس کے ضمیر کو جگانا چاہتا تھا اور اس کا ضمیر جاگ گیا۔ میں نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری ایسی کون سی مجبوری ہے کہ تم یہ سب کرنے کو تیار ہوگی ہو، اور خدا کے لیے مجھ سے جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے کہا کہ میں اب آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس حد تک مجبور ہوں۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ اب وہ مجھے راستہ بتاتی جا رہی تھی اور ہم جا رہے تھے، راستہ بہت دور تک جا رہے تھے، آبادی سے بھی دور۔ اب مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں ایک ہوٹل کا مالک ہوں اور ایک لڑکی میرے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے کام چاہیے، پھر اپنی اداؤں سے مجھے لبھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر مجھے ایک ناپاک آفر دیتی ہے اور اب کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ ایک پلان تھا اور اب یہ جہاں مجھے لے جائے وہاں مجھ سے کچھ چھین لے؟ میری گاڑی بھی مجھ سے لے لی جاتی، میری جیب میں کچھ پیسے تھے، میرے پاس 2 مہنگے موبائل تھے، وہ سب کچھ مجھ سے چھین لیتی۔ کسی کو کیا پتا چلتا؟ آج تو بارش کا دن تھا، اتنے دن تک اس نے کوئی حرکت نہیں کی، لیکن آج ہی یہ سب کچھ کیوں کیا؟
کیونکہ بارش میں تو کوئی بھی باہر نہیں نکلتا۔ میرے دماغ میں ہزار طرح کی باتیں آ رہی تھیں جب اچانک سے اس نے کہا کہ وہ سامنے گلی میں پہلے گھر کے سامنے گاڑی روک دے۔ یہ گھر مجھے بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ دیواریں تو پکی ہیں لیکن شاید اوپر سے چھت کچی ہے۔ وہ بھی گاڑی سے نکلی اور ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر غربت راج کرتی تھی۔ اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، سامنے کسی بچے کی چیزیں پڑی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شادی شدہ ہے اور اس کے تو بچے بھی ہیں، لیکن جب بھی کام پہ آتی تھی تو بچے کسی کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ بچے کی چیزیں تو پڑی تھی، ایک پرانی واکر تھی، کچھ کھلونے تھے، ان پہ بہت گرد پڑی ہوئی تھی، لیکن بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید سو رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کمرے کے اندر بستر پر ایک آدمی پڑا تھا جس کا آدھا جسم مفلوج ہو چکا تھا، لیکن وہ جاگ رہا تھا اور عجیب سے اشارے کرتے ہوئے ختیجہ سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے۔ ختیجہ نے بھی اشارہ کر کے بتایا، شاید یہ بتایا کہ میری جس جگہ نوکری لگی تھی یہ وہاں کا مالک ہے۔ پھر اس نے اس آدمی پہ کمبل کروایا اور اسے پانی پلایا۔ اس کے بعد مجھے کہا کہ آپ باہر بیٹھیں۔ میں اس کمرے سے باہر آ گیا۔ یہاں پر ایک کمرہ اور ایک آگے چھوٹا سا لاؤنج سا بنا ہوا تھا۔ لاؤنج تو میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، بس یوں سمجھیں کہ چھوٹی سی جگہ تھی۔ میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور یہ محسوس کر لیا کہ گھر میں بچے کے کھلونے تو پڑے ہیں لیکن بچہ نہیں ہے، اور ایک چھوٹے سے سٹول پر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ جو شخص اندر پڑا ہے نا، وہ میرا شوہر ہے۔ یہ سن کے میرے ہاتھوں میں جو امید کا شیشہ تھا وہ چکنا چور ہو گیا، کیونکہ میں تو اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا اور یہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ اس نے کہا کہ بہت بیمار ہے، وہ اسی کے علاج کے لیے میں پیسے جمع کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ تو میں نے دیکھ لیا، تم واقعی مجبور ہو کیا؟ ہوا کیا تھا اس کو؟ تو خدیجہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میری اس سے شادی ہوئی تب بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری شادی ایک فالج زدہ شخص سے کس نے کروائی اور کتنے سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو؟ خدیجہ نے کہا کہ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے صرف اس کے بازو پہ فالج تھا، اس کے ساتھ میری زندگی بہت بری تھی۔ ایک ہاتھ سے مفلوج تھا لیکن دوسرے ہاتھ سے روز مجھے مارتا تھا۔ اللہ نے اولاد بھی دی تھی لیکن وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ 2 سال کی تھی میری بیٹی، بہت زیادہ بیمار ہو گئی، بخار سے تڑپتی رہی اور پھر اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا، شاید اسی لیے کہ یہاں پر اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ لیکن میں اس وقت بھی کام پہ جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری شادی اس شخص سے کس نے کروائی؟ تو اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے خریدا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے بیچ دیا تھا۔ میں تو جس دن سے پیدا ہوئی ہوں ظلم برداشت کر رہی ہوں، یہ ابھی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ابھی کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے تم پہ؟ اس نے کہا کہ اب اس کا فالج بڑھ گیا ہے، اب اس کی ٹانگ پہ فالج پڑ گیا ہے، کانوں سے ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا، بول بھی نہیں پاتا، لیکن ایک ہاتھ اس کا بھی چلتا ہے۔ اس نے ایک ڈنڈا بنا رکھا ہے جو اپنی چارپائی کے پاس ہی رکھتا ہے اپنے ہاتھ کی دسترس میں، اور جب اس کو غصہ آتا ہے تو مجھے اشارہ کرتا ہے، میں اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہوں اور یہ اس ڈنڈے کے ساتھ مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی تو میں یہ کھلے کھلے کپڑے پہنتی ہوں۔ میرے وجود پہ اتنے زخم ہیں کہ اگر گننے بیٹھیں تو صبح ہو جائے گی۔ اس کی یہ باتیں سن کے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ پھر بھی تم اس درندے کا خیال رکھتی ہو، اس کے لیے پیسے کماتی ہو، اس کے لیے تم میرے سامنے پیش ہونے کو تیار ہو گئی۔ ارے اس کو مار کیوں نہیں دیتی؟ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا، شاید میں خود بھی کبھی ایسا نہ کرتا، لیکن غصے میں اس کو مشورہ دینے لگا۔ اس نے کہا کہ کیا کروں، ان سب لوگوں نے مل کے میرے ساتھ برا کیا، لیکن میں بری انسان نہیں ہوں۔ یہ میرے ساتھ اس لیے برا کر رہے ہیں، مجھے بھی برا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب تو جائیں گے دوزخ میں، اللہ ان سے سوال ضرور کرے گا، ان کو سزا ضرور ملے گی، لیکن اگر میں نے بھی ان سب کے ساتھ برا کر دیا تو پھر مجھے بھی سزا ملے گی۔ پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ اس دنیا میں جیت جائیں مجھ سے، لیکن اس دنیا میں میں جیت جاؤں گی اور یہ سارے ہار جائیں گے۔ میں نے کہا کہ تم اس کا علاج کیوں کروانا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر یہ مر گیا تو الزام مجھ پر ہی آئے گا، اگر یہ اپنی موت خود بھی مر گیا تب بھی سب کہیں گے کہ میں نے اسے مار ڈالا، کیونکہ جب میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرا شوہر ایسی حالت میں ہے، مجھے مارتا بھی ہے، پھر بھی میں اس کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ یہاں آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بیمار شوہر کو چھوڑ کے باہر سیر کرنے جاتی ہے، دھندا کرتی ہے، غلط طریقے سے پیسہ کماتی ہے، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی ہو اور اس کا شوہر ایسے چارپائی پہ پڑا ہو، اسے مارتا بھی ہو، وہ اس کے لیے کیوں محنت کرے گی؟ میں کس کس کو جواب دوں؟ تنگ آ گئی تھی، اس لیے سوچا کہ الزام تو مجھ پہ ویسے بھی ہے تو کر ہی لیتی ہوں کچھ، تبھی آپ کو وہ سب کچھ کہہ دیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، بہت بے بس ہو گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی، مجھے اپنی بیٹی کی بہت یاد آتی ہے،
میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا، صرف اس شخص کی وجہ سے وہ مجھ سے دور چلی گئی۔ وہ بہت بیمار تھی، میں اس کے لیے پیسوں کا انتظام کرنے لگی تھی، لیکن جب واپس آئی تو اس نے مجھے اتنی زور سے مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میری بیٹی کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ میں نے اس عورت کے ہاتھ پہ اپنے دونوں موبائل اور جتنے بھی پیسے میرے پاس تھے وہ رکھ دیے، اور کہا کہ تم موبائلز کو بھیج دینا اور پیسوں کو استعمال کر لینا، نوکری پہ بھی آنا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارے شوہر کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، تم اس کو بعد میں وہ سب بتا دینا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، کس قسم کے مرد ہو تم؟ جس حالت میں پڑے ہو یہ عورت پھر بھی تمہارا خیال کر رہی ہے، اور تم ہو کہ اسی کے وجود کو نقصان پہنچاتے ہو۔ اگر ایک دن اس سے حسن سلوک کر لو گے تو خدا کی قسم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ وہ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ میں وہاں سے نکلا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب سمجھ آئی کہ اس نے کیوں اپنی بیٹی کی چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ اسے اپنی بیٹی کی یاد آتی تھی، اور چیزوں پہ جتنی گرد اور مٹی پڑی ہوئی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ جس کی چیزیں تھیں وہ بیچاری اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں وہاں سے چلا گیا، گاڑی میں روتا رہا۔ کتنا برا معاشرہ ہے، یہ ایک طرف عورت کو اتنا برا بنایا ہوا ہے کہ اگر وہ اچھائی بھی کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اچھی نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف مرد کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آج میں نے بھی انکار کیا تھا، ورنہ اس وقت آفس میں کوئی بھی نہیں تھا، بارش ہو رہی تھی۔ اس عورت نے خود کہا تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں نے انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر مرد پاک باز ہو اور گناہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی ورگلا نہیں سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو مرد ہی تھے، ان کو بھڑکانے والی عورت بھی بہت زیادہ حسین تھی۔ ان کو تو یہ بھی یقین تھا کہ جس کمرے میں وہ موجود ہیں اس کو 7 دروازوں کی مدد سے بند کیا گیا ہے، 7 دروازوں پہ تالا لگا ہے، لیکن ان کے اندر بھی اتنا ضبط اور ایمان کی طاقت تھی کہ وہ بند دروازے کی طرف بھاگ اٹھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر مرد ارادہ کر لے کہ اس نے گناہ نہیں کرنا تو پھر اللہ بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ بند دروازے ایک ایک کر کے کھلتے گئے اور وہ اس گناہ سے بچ گئے۔ اب خدیجہ کام پہ آتی تھی، میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ بھی اپنا کام کرتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے واقعی اس سے ہمدردی ہو گئی تھی، محبت بھی تھی ابھی بھی، لیکن میں نے اسے اپنے دل میں چھپا لیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی مجھ سے شادی کرتی، اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اگر وہ چھوڑنے والی ہوتی تو ابھی تک چھوڑ چکی ہوتی۔ میں نے خدیجہ کو اپنے دل کے کسی ایسے کونے میں بھیج دیا تھا جہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی تھی، لیکن میں خود وہاں پہ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری کبھی نہیں ہو پائے گی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، میں نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ بہتر ہوا ہے یا وہ ابھی بھی تمہیں مارتا ہے اور تم مار کھاتی رہتی ہو۔ لیکن ایک دن میں اسے دیکھ کے حیران ہوا، آج وہ بہت خوش تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرے پاس آپ کے لیے کچھ ہے۔ مجھے لگا کہ شاید پھر سے کچھ بنا کے لائی ہے، لیکن اتنے دنوں تک تو وہ بھی مجھ سے دور دور رہ رہی تھی، پھر اچانک سے اسے میرا خیال کیسے آ گیا۔ میں اس طرح سے پیش آ رہا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ نارمل ہے اور میرے اندر کچھ نہیں چل رہا۔ میں نے کہا کہ ہاں کیا لائی ہو؟ تو اس نے میرے دونوں موبائل میرے ٹیبل کے اوپر رکھ دی۔ میں نے کہا کہ تم نے ان کو بیچ کر استعمال نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ سب کیسے؟ اس نے کہا کہ اس دن کے 1 ہفتے بعد ہی رات کو اس کو کچھ ہو گیا تھا۔ لوگوں نے بہت باتیں سنائی مجھے، لیکن میں نے سن لی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آخری باتیں ہیں، اس کے بعد مجھے باتیں سنانے والا کوئی نہیں ہے اور میں بالکل اکیلی رہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ نے پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور آج میں آپ کو اس لیے سب کچھ بتا رہی ہوں کیونکہ بہت جلد میری شادی ہے، اور وہ بھی بہت اچھے انسان سے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گیا کہ وہ اتنی جلدی شادی کر رہی ہے، اگر اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو مجھ سے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ مجھے بتاتی تو میں کہتا کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ 8 تاریخ کو میری شادی ہے، 8 تاریخ کو میں نے سب کو چھٹی دے دی اور میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آج وہ کسی اور کی ہو گئی ہے۔ اب مجھے اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں نے یہ موقع ہاتھ سے جانے کیوں دیا۔ اس کے شوہر نے کسی نہ کسی دن تو مر ہی جانا تھا، میں ہی اسے بات کر لیتا تو وہ مجھ سے شادی کرنے سے کبھی انکار نہ کرتی۔ لیکن وہ واقعی خوبصورت تھی کہ اسے کوئی اچھا انسان مل گیا ہوگا، اسے تو کوئی بھی مل سکتا تھا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا جب دروازے میں ہلچل کی آواز آئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، وہ خدیجہ تھی اور وہ دلہن بنی کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ تمہارا دلہا کہاں ہے؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ سامنے ہی تو کھڑا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اور پھر اچانک سے میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ہیں وہ انسان جس نے میری مدد کی، میری عزت کی حفاظت کی، میری مجبوری کو سمجھا، مجھ پہ برا ہاتھ نہیں ڈالا۔ میں آپ کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ جب اس نے ایسی بات کہی تو میں اب لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ ایک ہی وقت میں مجھ پر کیسے احساس طاری ہوئے، بے چینی
बे यकीनी खुशी में पूरी तरह से हैरान रह गया था। मैंने उसे गले से लगा लिया और हम लोगों ने उसी दिन निकाह कर लिया। वो मेरी बीवी है, वो मेरे घर पे रहती है, मेरे घर को संभालती है, हमारे यहाँ औलाद होने वाली है और डॉक्टर ने बताया कि बेटी आने वाली है। वो कहती है कि मेरी बेटी वापस आ रही है, मैं उसका नाम भी फातिमा रखूँगी। और मैं उसे कहता हूँ कि हाँ, तुम उसका नाम भी फातिमा रखना और ऐसे ही समझना कि तुम्हारी वही बेटी अल्लाह ने तुम्हें वापस करनी है। वो बहुत खुश रहती है, उसने मेरे घर को घर बना दिया और उसके दम से मेरे कारोबार में भी 4 चांद लग गए। मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे हतीजा के रूम में एक खूबसूरत और अच्छी हमसफ़र मिली क्योंकि मैंने गुनाह नहीं किया। अगर मैं उस रात उसके साथ गुनाह करके अपने जज्बात की तकमील कर लेता तो शायद आज की तारीख तक मैं बर्बाद हो चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी मदद की और फिर वही मेरे लिए सब्र का फल बन के मेरी ज़िंदगी में आ गई। आज वो मेरी बीवी है, मैं बाप बनने वाला हूँ। वो मेरी पसंदीदा औरत है और एक मर्द को जो खुशी अपनी पसंदीदा औरत से मिलती है वो और कहीं से नहीं मिल सकती। आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरी ज़िंदगी की कहानी सुनकर कैसा महसूस हुआ। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा और ऐसी ही सच्ची और सबकआमूज़ कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।